अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर रानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की एक नई पॉलिसी। इस पॉलिसी के दूर रस असरात होंगे और नताइज होंगे पाकिस्तान के हवाले से। वो पॉलिसी क्या है, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पीटीआई की इस नई पॉलिसी की वजह से क्या तालिबान और पीटीआई आमने सामने आ सकते हैं, क्या पीटीआई को इससे कोई खतरात लाहक हैं या नहीं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल इस पॉलिसी की वजह से किस कदर खराब होगी या बेहतर होगी। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अमेरिका के एक हाई लेवल डेलीगेशन का अफगानिस्तान का सरप्राइज दौरा किया गया है। इस दौरे के क्या असरात होंगे इस खित्ते के हवाले से और इस दौरे के मकासद क्या हैं, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे इंडिया के शहर नागपुर में पिछले चंद दिनों से नस्ली फसादात शुरू हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ। इन फसादात की वजह बनी है एक बॉलीवुड की मूवी। इस मूवी का क्या नाम है, इसमें कौन कौन से ऐसे किरदार हैं, किसने ये किरदार अदा किए हैं और इन किरदारों की वजह से आगे क्या मुसलमानों के हवाले से कोई मजीद सख्तियां पैदा हो सकती हैं या नहीं, तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की इस नई पॉलिसी के हवाले से। गो कि ये नई नहीं है, पीटीआई की तालिबान के हवाले से जो नरम गोशा है वो आज से नहीं है, वो शुरू दिन से है। इमरान खान ने हमेशा तालिबान के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए ही तमाम मामलात हल करने का इसके हवाले से जोर दिया है। चाहे वो अपोजिशन में थे तब भी अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ उन्होंने तारीख में पहली मरतबा एक लॉन्ग मार्च किया था। और जो खैबर पख्तूनख्वा के उस टाइम जम नहीं हुए थे ट्राइबल एरियाज या कबायली इलाका जात, वहाँ पे मैंने बतौर खुद सहाफ़ी के ये जो लॉन्ग मार्च था इसको कवर किया था ड्रोन के खिलाफ। फिर उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से यहाँ पे जो अमरीकी और जो नेटो फोर्सेस की सप्लाई थी वो उसका ब्लॉक कर दिया गया था पेशावर और तोरखम बॉर्डर के पास। और ये गोखे वाजे है इमरान खान की जो एक तालिबान के हवाले से नरम गोशा है, तो उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी तालिबान खान का लक़ब मिला था, तो ये उसकी एक वजह थी। बहरहाल अब जो रियासत की तरफ से दोबारा एक ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना है, जो आर्मी चीफ की तरफ से अंदिया दिया गया कौमी असम्बली और जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके इजलास में, तो उसके बाद पीटीआई की तरफ से वाज़े तौर पे ये हमने देखा है कि एक पॉलिसी शिफ्ट आया। पीटीआई की तरफ से इनिशली जब ये फैसला किया गया कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को अटेंड करेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये फैसला किया गया नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने ये वहाँ पे इजलास बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के अटेंड किया और उस दौरान वहाँ पे इन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। उस जो तकरीर की इन्होंने जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, उसमें ज़राए ये दावा करते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो फोकस था कि किस तरह रियासत पीटीआई को दबा रही है, किस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ करने से पीटीआई को रोका जा रहा है और किस तरह से रियासत पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है या उनके खिलाफ मुकदमात बना रही है, बजाय इसके कि जिस मकसद के लिए ये इजलास बुलाया गया था कि दहशतगर्दों से कैसे निपटना है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक तो 9 मई का फोकस किया गया उनकी तकरीर में, और जो दूसरा उनकी तरफ से तकरीर की गई उसमें फोकस किया गया कि दहशतगर्द इतने ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है मौजूदा सूरत हाल के जितना ये रियासत और जितनी ये मौजूदा हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदार है। तो इस हवाले से जो इनकी तकरीर का हिस्सा था उसमें बजाय इसके कि ये कहते और मजम्मत करते जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस पर इन्होंने ये कहा कि रियासत भी इसकी खुद जिम्मेदार है ये जो मौजूदा हालात हैं। तो गोया जो तालिबान के खिलाफ या जो दहशतगर्दों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका इन्होंने जवाब एक पेश किया कि हम खुद भी इसके इक्वली जिम्मेदार हैं। तो ये एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर जो कि फोर फ्रंट पे है इस दहशतगर्दी की जंग में, और जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इन्हीं के सूबे में हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि ये उसको कंडेम करते और रियासत के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन का हिस्सा बनते, वहाँ पे जो पुलिस है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करते और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके हवाले से उनको असलहा, उनको जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करते, ये इक्वली रियासत को जिम्मेदार करार देते रहे कि रियासत ही इसकी जिम्मेदार है दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये एक पीटीआई की तरफ से गो के पहले तालिबान के साथ बातचीत के हवाले से ये इनका हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, लेकिन अब ये इक्वली उनके बातचीत से भी आगे ये ब्लेम कर रहे हैं रियासत को कि रियासत खुद जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी की
یہ تو ایک ان کا جو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے یا جو اجلاس ہوا تھا اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹیلی ویژن انٹرویوز تھے اس میں بھی انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بڑے خطرناک ہیں اور پاکستان کے لیے اس کے دور رس نتائج ہوں گے. جو ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں علی امین گنڈاپور نے یہ بتایا کہ طالبان کے 34,000 جنگجو ہیں، وہ کچھ اگر لڑنے آئیں گے چند ہزار، ہم ان کو اگر ہراتے ہیں تو پھر مزید وہ اپنی کمک جو ہے وہ بھیج دیں گے، تو ہم کتنوں کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بزدلی کا ایک اظہار کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے، کہ بجائے اس کے کہ وہ ریاست کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا یہ فیصلہ کرتے اور اس کو سپورٹ کرتے، یہ ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ طالبان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. گو کہ پھر ریاست کی جو ایک جو 7 لاکھ یا 8 لاکھ جتنی بھی فوج ہے، جو ایک باقاعدہ جو فورس ہے، اس کو رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. پھر اگر کہ ہم 34,000 جو طالبان ہیں ان سے لڑنے کے لیے اس وجہ سے ڈر جائیں کہ اگر 8-10 ہزار جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ہم لڑ کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ مزید جو طالبان یا دہشت گرد پاکستان بھیج دیں گے، تو پھر یہ ایک ان کو نہ تو حکومت صوبے کی وہ جاری رکھنے کا کوئی جواز ہے اور نہ ہی پھر جو ریاست ہے اس کو یہ ان کو بطور وزیر اعلیٰ جاری رکھنے کے حوالے سے کوئی وہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو وفاق کے ساتھ کھلم کھلا جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو ایک وفاق کی اکائی کے طور کے اوپر تمام اکائیاں برابر ہیں اور وہ وفاق کے ساتھ مل کے کام کرنے کے بجائے یہ اپنی ہی ایک علیحدہ سے پالیسی اور اپنا ہی علیحدہ سے ایک نیا انہوں نے وہ شروع کیا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہ جو بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور کے اوپر ان دہشت گردوں سے نمٹے، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور یہ نفی ہے جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے وہ کہا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کل جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انٹیریئر کے جو وزیر مملکت ہیں داخلہ طلال چودھری نے ایک اہم انکشاف کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ آن اوتھ حلفاً یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں، پبلک کو انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے سرکاری جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے افسران کو بلایا اور ان سے کہا کہ طالبان کے خلاف وہ نہیں لڑ سکتے. سرکاری افسران سے جو ان کی ہے وہ یا تو پولیس چیف ہو سکتا ہے یا جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہوں گے ان کو یہ کہا، اور ساتھ انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ دیکھو جو اے این پی ہے وہ ان طالبان کے ساتھ لڑ کے ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں جو اعلیٰ قیادت کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوسری اے این پی یا پیپلز پارٹی بنے، اس لیے اپنی حکومت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ عوام کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں اور قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں کہ وہ عوام کو مارتے رہیں. ہم بطور صوبائی حکومت کے طالبان کو نہ تو ان کی مذمت کریں گے اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف کارروائی کا حصہ بنیں گے. تو یہ ایک نہ صرف یہ کہ بزدلانہ عمل ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کے ساتھ دشمنی ہے جو علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ریاست کی جو ایک متعین کردہ پالیسی ہے یہ اس سے انحراف کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وفاق کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور جو ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ایک سخت ریاست کے طور کے اوپر اب نمٹے گی، جبکہ اس کے فور فرنٹ کے اوپر جو صوبہ ہے اور اس کی صوبائی حکومت ہے وہ اس سے انحراف کر رہی ہے. تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی ملٹری جو آپریشن ہوتا ہے اس میں جو بنیادی طور پہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ ایک بڑی اہم اس کا حیثیت ہوتی ہے، وہ اگر نہیں مل رہی خیبر پختونخوا کی حکومت کی صورت میں تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ریاست کیسے نمٹتی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی اس پہ آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن ہوگی شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو افغانستان کے حوالے سے. آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی صدر ٹرمپ کی طرف سے اوتھ لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو چند اعلان کیے تھے اس میں سے ایک بڑا اہم اعلان یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو افغانستان میں $7 ارب کا جو اسلحہ چھوڑا گیا تھا وہ ان دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ فیصلہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا کہ وہ جو امریکی اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے آئے تھے وہ ان کو واپس لیں گے. ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا وہ یہ اعلان تھا کہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ریجن میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے جو کہ امریکہ نے تعمیر کی تھی اور اس ایئر بیس کو وہ کیسے ابنڈن کر سکتے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں. خاص طور پہ
خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے اور چین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے وہ اس ایئر بیس کو دوبارہ ہر صورت میں واپس لیں گے۔ تو جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا اور جن اپنے جو آنے والے جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے ایک جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے، تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ افغانستان اور یہ جو موجودہ ریجن ہے دوبارہ سے امریکی جو ایک فوکس اس کا وہ بننے کا جو انڈیکیشن ملی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا کردار اہم ہوگا، خاص طور کے اوپر جو امریکی اسلحہ واپس لینا ہے انہوں نے امریکہ کی طرف سے یہاں سے افغانستان سے، تو اس کا یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جتنی بھی امریکن جو فورسز کا وڈرال تھا وہ بذریعہ پاکستان کیا گیا تھا، تو یہ اسلحہ کا بھی اگر دیکھا جائے تو ایکسکیوز می اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوگا جو یہ ویپنز کی جو واپس وڈرال کے حوالے سے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے جو اپنا اسٹیٹ آف دا یونین جو خطاب تھا اس میں بھی ٹرمپ کی طرف سے صرف اگر کسی ملک کی تعریف کی گئی تو وہ پاکستان تھا، تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک تو عمران خان کی جو وہ امیدیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہائی دلوائے گا، وہ نہیں ہوا۔ پھر اسٹیٹ آف دا یونین جو ایڈریس تھا اس میں پاکستان کی تعریف، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو میڈیا میں یہ ایک رومرز چل رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی پابندی جن ممالک پہ لگنے جا رہی ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور غالباً اورنج لسٹ میں ہے، تو یہ ابھی تک فی الحال اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، گو کہ دفتر خارجہ کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ پاکستان اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور امید اس نے جو دفتر خارجہ کے ترجمان تھے انہوں نے یہی ظاہر کی تھی کہ امید یہی ہے کہ پاکستان ان پابندیوں سے مبرہ ہوگا۔ تو یہ اگر اوورال صورتحال دیکھی جائے تو اس تناظر میں جو اس خطے کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ دوبارہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے آج، اور وہ پیش رفت ہے جو امریکہ کی طرف سے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے وہ افغانستان ایک سرپرائز دورے پہ آیا، جس میں جو سابق اسپیشل انوائے تھے جس نے طالبان کے ساتھ جو اور امریکی جو فورسز کے وڈرال کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا تھا وہ تھے زلمے خلیل زاد، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے لیے امریکہ کے نئے اسپیشل انوائے ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ ان طالبان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو خراسان ڈائری ہے جو کہ اس ریجن اور خاص طور پہ جو افغانستان کے حوالے سے جتنی بھی اہم پیش رفت ہوتی ہے انہوں نے یہ اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک ان پریسیڈنٹ اور جو سرپرائز دورہ تھا۔ اس کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ جو اس خراسان ڈائری کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریسنٹلی امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہاں سے امریکی اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے یہ جو دورہ ہے کہ بات چیت کا آغاز کیا جائے اور امریکی جو اسلحہ ہے اس کو واپس لینے کے حوالے سے۔ تاہم اگر دیکھا جائے جو طالبان ہے، طالبان کی طرف سے یہ باقاعدہ جو ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اسلحہ واپس لیں گے، اس پہ جو طالبان تھے ان کا موقف بھی سامنے آیا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یہ اسلحہ کسی صورت بھی امریکہ کو واپس نہیں کیا جائے گا، یہ امارات اسلامی کی اب ملکیت ہے، یعنی یہ طالبان کی اب ملکیت ہے اور طالبان ہی اس کو استعمال کریں گے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی اس اسلحے کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے چھوڑا گیا اسلحہ تھا افغانستان کے اندر وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی اب استعمال ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو مختلف واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ امریکی ساخت کا یہ جو اسلحہ ہے یہ دہشت گردوں کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کے خلاف، اور جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں تو یہ اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے اگر یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی، اگر امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرتا ہے کہ امریکی اسلحہ کو افغانستان سے واپس لیا جائے گا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک ہر صورت فائدہ مند ہوگا۔ بہرحال اس پہ جو مزید ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، جو پچھلے چند دن پہلے جو امریکہ کی جو انڈیا کی ریاست ہے مہاراشٹرا، اس کے ایک اہم شہر ناگپور میں
یہ نسلی فسادات شروع ہوئے، اور نسلی فسادات میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں تھیں اور جو ہندو انتہا پسند گروپس تھے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا جو ریاستی حکومت تھی اس کی طرف سے کہ وہاں پہ جو 17ویں صدی کے مغل بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، اس کے مقبرے کو مسمار کیا جائے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے اس لیے کیا گیا کہ جو جتنا بھی انڈین جو لٹریچر ہے یا جو انڈین تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ جو سخت گیر اور اسلامی اصولوں کے اوپر کاربند رہنے والا کوئی مغل حکمران تھا تو وہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ انڈیا کا جو لٹریچر ہے یا انڈیا کے جتنے بھی اس حوالے سے جو مغل ہسٹری کے حوالے سے ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے جو مغل بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، اس نے سب سے زیادہ جو ہندو جو لوگ تھے ان کو چن چن کر قتل کیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو دھرم کے جو ٹیمپلز تھے یا جو مندر تھے ان کو مسمار کیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اور جو سب سے زیادہ جو فتوحات کی گئی تھی اور جو سب سے زیادہ جو ہندو کمیونٹی کو سپریس کیا گیا تھا یا ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ اس اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ وہ ایک انڈین جو لٹریچر ہے اور یہ جو انڈین جو ایک اس حوالے سے تاریخ ہے اس میں اورنگزیب عالمگیر کو سب سے سخت گیر ایک رولر کے طور کے اوپر پیش کیا گیا تھا۔ اس بنیاد کے اوپر ان جو مغل جتنے بھی ایمپررز تھے ان کے خلاف بھی تعصب ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے، لیکن جو اورنگزیب عالمگیر کے خلاف جو نفرت ہے اور جو تعصب ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ان کا جو مقبرہ ہے وہ اس کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو مسمار کیا جائے، وہ کہ جو ریاستی حکومت ہے اور اس کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے یہ اس حوالے سے کہا کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے جس طرح جو ہندوؤں کے اوپر ظلم کیا تھا اور جس طرح سے ہندوؤں کے جو مذہبی مقامات تھے ان کو مسمار کیا تھا تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو مسمار کیا جائے، لیکن بطور ایک وزیر اعلیٰ ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صوبے کی یا جو ریاست ہے ان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے، اور کیونکہ یہ مقبرہ جو آرکیالوجی اور اس کے جو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک وہ نیشنل ایک ہیریٹیج کے طور کے اوپر اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کو مسمار نہیں وہ کرنے کے حوالے سے کوئی مدد کر سکتے، اور نہ ہی جو عوام کو جو لوگوں کی طرف سے وہاں پہ بلوے شروع ہوئے اس کو یہ الاؤ کر سکتے ہیں۔ ریاست کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے، گو کہ یہ اس سے ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہاں کی مقامی حکومت ہے ان کے بھی حوالے سے یہ اس مسلمان جو رولر ہے اس کے خلاف نفرت بھی ہے، اور یہ نفرت آگے مزید جلتی میں تیل کا کام کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے بھی اس حوالے سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ لیکن ریسنٹ موسٹ جو وہاں پہ فسادات شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ ہے ایک بالی ووڈ نئی مووی ریلیز ہوئی ہے، اس کا نام ہے چھاوا۔ یہ ایک نئی جو مووی چھاوا ریلیز کی گئی ہے اس میں معروف جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں وکی کوشال اس نے اہم کردار جو ایک ہیرو کا ادا کیا ہے، اور اس میں یہ پورٹرے کیا گیا ہے کہ جو مغل ایمپرر تھا اورنگزیب عالمگیر اس نے ہندوؤں کے خلاف بہت سخت ظلم کیے تھے، ان کے تمام تر جو مذہبی مقامات تھے ان کو مسمار کیا، تو اس کو ایک سخت ترین جو ایک رولر کے طور کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویلن کے طور کے اوپر پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو اورنگزیب عالمگیر کا جو کردار ادا کیا ہے جس انڈین بالی ووڈ ایکٹر نے وہ ہے اکشے کھنہ۔ اکشے کھنہ نے اس میں جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا کردار ادا کرتے ہوئے ایسا اس کو پورٹرے کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ نئی فلم ریلیز ہونے کے بعد انڈیا کے اندر یہ نئے نسلی فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو مطالبہ ہے خاص طور پہ جو لوگوں کی طرف سے کیا اس کو ریاستی حکومت یہ مسمار کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تاہم ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے ایسے جو مسلمان حکمرانوں کے نام پہ تھے یا بڑی شخصیات کے نام پہ کچھ روڈز تھے، ایوینیوز تھے، کچھ بلڈنگز تھی، ہم نے یا ایون شہر تھے، ان سب کے نام جب سے یہ جو مودی حکومت آئی ہے اس کے بعد یہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل الٹیمیٹلی یہ اس جو مقبرہ ہے اس کو بھی مسمار کرنے کے حوالے سے یہ حکومت نہیں تو نیکسٹ کوئی حکومت ہوگی تو وہ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو اس انڈیا میں نئے جو فسادات شروع ہوئے ہیں اس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔